बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान खान को अगले हफ्ते या 10 दिन तक अटक जेल से मच्छ जेल पहुंचा दिया जाएगा, इस बात का इशारा मिला है कई ज़राए से। और ये रवानगी वहाँ वकील के कत्ल के सिलसिले में भी हो सकती है और उससे हट कर भी हो सकती है, दोनों सूरतों में हो सकती है। और मौसूफ़ ने जेल में ज़िंदगी की पहली रात गुजार ली है। 9 मई की रात आपको याद होगा कि वो जेल में नहीं गुजरी थी, वो नैब की एक पुरतयश बंगले में गुजरी थी। और वो ऐसी सहूलत थी कि जैसे कोई किसी बहुत शाही मेहमान खाने में कोई मेहमान आया हो, और वहाँ नैब के अफसरान जो हमारे पिछले दौर के भर्ती किए हुए थे, बाजवा के, फैज़ के और ख़ुद इमरान के, उन लोगों ने इमरान खान के साथ जो एक शाही किस्म का बर्ताव किया, और जिसका एक परतव फिर आपने सुप्रीम कोर्ट में देखा, तो वो जेल की रात नहीं थी। जेल की रात इसने अब गुजारी है। इससे पहले अदलिया बहाली तहरीक में मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जब इसने भी जुलूस निकाला था, तो इसे पकड़कर हवालात में बंद किया था। और हवालात की रात और जेल की रात में फ़र्क होता है। तो ये गोया कि ज़िंदगी में पहली मरतबा ये इसने जेल में रात गुजारी है, और इससे पूछना चाहिए कि चंद किमें गुजारी है ये रात में, पहली रात। और अभी तो इसने अब जो नज़र आ रहा है वो मेरा ख्याल है कि ताहयात ये जेल ही के अंदर रहेगा और बाहर आने का इम्कान नहीं है, क्योंकि जराइम बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग इनका मुवाजना कर रहे हैं नवाज़ शरीफ से या बेनज़ीर से या ज़रदारी से कि उनको भी नाअहल किया गया, गिरफ़्तार किया गया, सज़ाएँ सुनाई गई। भाई वो सियासी इंतकाम था। यहाँ तो ठोस मामलात हैं। 12-12 अरब रुपए की चोरी, सीधी सादी चोरी है, तोशा खाने की सीधी सादी चोरी है। वो मलक रियाज वाले मामले में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की सीधी सीधी चोरी है, और पता नहीं क्या क्या चोरियाँ डकैतियाँ खुल्लम खुल्ला ऑन द रिकॉर्ड। तो नाज़रीन, ये अब मच्छ जेल जाएगा और वहाँ की गर्मी कैसे बर्दाश्त करेगा। और अभी तो ये भी तय नहीं हुआ हुकूमत के हलकों में कि इसको इसकी मर्ज़ी की ज़रूरत की वो चीज़ देनी है कि नहीं, जिसके बगैर इसका गुजारा नहीं होता। उस चीज़ के ज़िक्र के साथ याद आया कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में कहा था कि ये ट्रंकोलाइज़र के या किसी ड्रग के ज़ेर असर था, तो उसकी तस्दीक हो गई है। ग़ुलाम फरीद मानिका की बेगम जो इसके साथ कमरे में मौजूद थी, उसने बताया पीटीआई वालों को कि जब पुलिस आई तो मैंने उन्हें बता दिया था कि वो साहब जो है वो सो रहे हैं, क्योंकि सारी रात वो नहीं सो सके। क्यों नहीं सो सके? ज़ाहिर टेंशन थी, और टेंशन की वजह से, खौफ की वजह से, परेशानी की वजह से वो उसको नींद नहीं आई। और सुबह फिर जब वो ज़्यादा निढाल हुआ, और ऐसे जब टेंशन होती है तो फिर रात को जागने के बावजूद भी नींद नहीं आती। इसका तजर्बा बहुत सारे लोगों को हुआ है कि टेंशन में नींद की शदीद तलब होने के बावजूद नींद नहीं आती, तो फिर ऐसे में ड्रग लेनी पड़ती है। जो रूटीन की ड्रग लेता है वो तो खैर लेता ही है, उसका इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं जो इसने वो ड्रग ली एंटी डिप्रेशन या एंटी टेंशन और रिलैक्सेशन के लिए जो एक किस्म की दवाएं होती हैं, ये उनका नशा था कि इसकी आंखें नहीं खुल रही थी। नाज़रीन, पीटीआई की तरफ से एक कहानी बहुत ज़ोरों शोर से चलाई जा रही है कि गिरफ़्तारी के वक्त इसको धक्के दिए गए और मुंह पर कपड़ा डाला गया। अच्छा, इसमें आधा सच है आधा झूठ है। कपड़ा इसके मुंह पर ज़रूर डाला गया, कपड़ा डालकर इसे कमरे से निकाला गया, ये कहना गलत है। ये कमरे से खुद बाहर आया, इसे कमरे से लाया गया। वो ग़ुलाम फरीद मानिका की बीवी ने बताया कि वो इस कमरे में है, लेकिन पुलिस को पहले से ही पता था कि ये किस कमरे में है। पुलिस उस कमरे में घुसी और उसे बाहर ले आई कपड़ा डालकर, लेकिन जब वो गाड़ी में बिठाया तो कपड़ा उतार दिया गया। गाड़ी में बिठाने से पहले ही कपड़ा उतार दिया गया, यानी चंद आधे मिनट के लिए या 10-15 सेकंड के लिए, इससे ज़्यादा वो कपड़ा नहीं डाला गया। और धक्के देने वाली बात और घसीट कर ले जाने वाली बात गलत है। ये गलत है, रंग इसलिए दिया गया कि हुआ ये था कि जब इमरान खान को कमरे से बाहर लाया गया तो ये चल नहीं पा रहा था, इससे चला नहीं जा रहा था। अब या तो वो ड्रग्स का असर था, उसकी वजह से भी बाज़ औक़ात जिस्म जाम हो जाता है, उस तरह हरकत नहीं करता, या खौफ और परेशानी की वजह से, क्योंकि इसको तो इसके वकीलों ने यकीन दिला रखा था कि आपको गिरफ़्तार आज नहीं होने देंगे। इसके बावजूद ये टेंस था, बहुत परेशान था। तो खौफ और परेशानी की वजह से भी ऐसा होता है कि आदमी के जिस्म चलने से इनकार कर देता है, यानी वो सरकशी नहीं होती,
بلکہ چلنا جو ہے وہ ایک قسم کا مفلوج ہو جاتا ہے، وہ چلنے کا جو عمل ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت جب پولیس نے دیکھا کہ اس سے چلا نہیں جا رہا تو انہوں نے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اسے جیسے کسی بھی آدمی کو کسی کو آدمی گر جائے تو اسے کیسے اٹھا کر چلاتے ہیں، دونوں بازوؤں سے پکڑ کر دونوں آدمی ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور پھر ان کے سہارے پھر وہ آدمی چلتا ہے۔ اس طرح اس کو گویا کہ دھکیل کر لے جایا گیا۔ دھکیلنے کے لفظ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ دھکے دینے والی بات اور گھسیٹنے والی بات بالکل غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، اور پی ٹی آئی کا پھیلایا وہ جھوٹ ہے۔ کپڑا ڈالنے والی بات درست ہے، وہ کپڑا اس پولیس نے کیوں منہ پر ڈالا یہ سمجھ میں نہیں آئی بات، اس لیے کہ کپڑا ڈالا جاتا ہے جب کسی ملزم کو اس کی شناخت فوٹوگرافروں سے دور رکھنے کی ضرورت ہو، اس کی شناخت ظاہر چھپانا مقصد ہو، تو اس وقت فوٹوگرافروں کے سامنے، پریس کے سامنے اس ملزم کو لایا جاتا ہے، لیکن اس کے چہرے پر کپڑا ہوتا ہے۔ اس وقت کوئی رپورٹر، کوئی فوٹوگرافر موجود ہی نہیں تھا، تو پتہ نہیں پولیس نے عادتاً کپڑا ڈال دیا۔ کپڑا ڈالنے کی حد تک بات ان کی درست ہے۔ اس سے زیادہ جو بکواس کی گئی ہے کہ دھکے مارے گئے اور گھسیٹا گیا، وہ گھسیٹا جانے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی نیچے گر جائے اور اس کو پکڑ کر آپ گھسیٹ رہے ہیں، ایسا تو وہ واقعہ نہیں ہوا۔ ناظرین، اب عمران خان کے اس گرفتاری کے بعد جو پروسیس چلنا ہے اس کو ہم ٹھیک پریڈکٹ نہیں کر سکتے، لیکن ظاہر ہے اندازے ہیں، بہت کچھ ہونا ہے، بہت سارے کیس کھلنے ہیں، اور جو گرفتاریاں اس مہینے کے اندر اس پر ڈالی جانی ہے، اس مہینے کے اندر یعنی آج سے 30 دن کے اندر ان میں 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے، بلکہ اس کو آپ سر فہرست سمجھیے۔ اور جہاں مجھے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ یہ جو ملک ریاض والا فراڈ ہے، 7 ارب روپے جو اس نے بلکہ اس سے زیادہ رقم وصول کی، اور اس کی ساری بلڈنگ بھی اس نے بنائی ملک ریاض نے، اور 119 ملین کا جو فراڈ تھا، اس کیس میں اس کی گرفتاری ڈالی جائے گی۔ اور ایک اطلاع جو پہلے ملنے والی اطلاع سے تھوڑی مختلف ہے کہ ملک ریاض کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ پاکستان میں ہوگا ایک بہت ہی بڑا انہونا واقعہ جس پر لوگ یقین نہیں کریں گے، کیونکہ ملک ریاض کو ریاست کا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں ستون مانا جاتا تھا۔ یعنی اگر ریاست کے 5 ستون ہیں تو یہ پانچوں کے پانچوں ستون ملک ریاض کے گرد، بلکہ ملک ریاض پر مشتمل تھے، تو اس پر ہاتھ ڈالنا ظاہر ہے یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ لیکن اطلاع یہ ہے کہ ملک ریاض کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اور اگر ملک ریاض نے اپنی جان بچانی ہے تو وہ اس کو ساری رقم واپس کرنی پڑے گی، جو مجھے اب یاد نہیں ہے رقم کی مالیت۔ سپریم کورٹ نے جو اس کو جرمانہ کیا تھا، اس جرمانے سے 5 گنا زیادہ رقم اس نے فراڈ کر کے کمائی تھی۔ وہ 5 گنا رقم جو ہے وہ کم سے کم اس سے وصول کی جائے گی، پھر اسے شاید معافی مل جائے، ورنہ اسے بھی پکڑ لیا جائے گا۔ یہ ایک اطلاع ہے۔ اور ایک اور کریک ڈاؤن ہونے والا ہے، اس میں پختونخوا سے بہت سارے لوگ پکڑے جانے، کیونکہ پختونخوا میں حقیقی خطرہ ہے۔ وہ خطرے کی وضاحت آگے کرتا ہوں، لیکن اس میں اسد کیسر بھی پکڑا جائے گا، اور جو لوگ مفرور ہیں ان کی تلاش بھی کی جائے گی۔ علی محمد گنڈا پور، اور اس کے گھر چھاپا پڑا پرسوں اس کی گرفتاری کے لیے، تو آپ نے دیکھا کہ اس کے گھر سے زلزلہ زدگان اور سیلاب زدگان، بلکہ زلزلہ زدگان نہیں، سیلاب زدگان اور کرونا زدگان کی مدد کے لیے جو سامان آیا تھا وہ اس کے گھر سے انباروں کے حساب سے نکلا، ٹرکوں کے حساب سے نکلا۔ اتنا زیادہ سامان اس نے چوری کر کے اس گنڈا پوری نے چھپا رکھا تھا۔ تو اب اس کا مفروری میں سے ایک بیان بھی، ویڈیو بیان بھی آیا، لیکن اس بیان میں کچھ دھمکیاں نہیں ہیں۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا اس نے دھمکیاں دی تھی کہ اگر عمران خان کو گرفتار کرنے، یہ اس کے الفاظ تھے کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو ہم اسلام آباد اور پنڈی دونوں شہروں پر قبضہ کر لیں گے۔ اس پروگرام میں اس نے، اس ویڈیو میں اس نے ایسی کوئی دھمکی نہیں دی، اس لیے کہ وہ خود اس کی جو ہے پریشانی کی وجہ سے حالت خراب ہے، اس کو ویسے بھی بڑا نقصان پہنچا۔ اس نے ایک گنڈا فورس بنا رکھی تھی، مسلح ہتھیار بند، ٹریننگ جن کو دی گئی تھی فوجی، وہ بھی تتر بتر ہو گئی، اور اس کے گودام میں سے، اس کے گھر میں سے وہ ہزاروں من، سینکڑوں من یا ہزاروں من مال نکلا ہے، اس کا بھی اس کو نقصان ہوا۔ تو چھپا پھرتا ہے، اس کو بھی پکڑا جائے گا، اور جو دوسرے مفرور ہیں جو سراغ ملیں گے وہ بھی پکڑے جائیں گے۔ لیکن جو میدان میں موجود ہیں ان میں سے بھی کئی لوگوں کی گرفتاری ہوگی۔ اور خبر میں آپ کو دوں جو بڑی مزیدار ہے، پنجاب سے بزدار بھی پکڑا جائے گا، اور غلام فرید مانیکا کی بیوی بھی پکڑی جائے گی۔ غلام فرید مانیکا کی بیوی عرف بشرا بیگم، پنکی جادوگرنی، جو بھی اس کا نام دے،
میں اس کو غلام فرید مانیکا کی بیوی اس لیے کہتا ہوں کہ قانون کے تحت وہ غلام فرید مانیکا کی بیوی ہے۔ نادرہ کے کاغذات میں، مردم شماری کے کاغذات میں اس کا جو زوجیت لکھی ہے وہ غلام فرید مانیکا کی لکھی ہے، عمران خان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور اس بات کو تقویت اس بات سے بھی ملتی ہے کہ یہ جب سعودی عرب گئی تھی عمرہ یا کیا کرنے، تو محرم کے طور پر عمران خان نے اس کے ساتھ رکھا تھا کس کو؟ غلام فرید مانیکا کو۔ یہ تینوں سفر پر گئے تھے۔ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنے خوف خدا سے عاری لوگ ہیں کہ غلام فرید مانیکا، اس کی بیگم اور عمران خان، ان تینوں نے اکٹھے عمرہ کیا۔ تو یہ پنکی پیرنی بھی پکڑی جانے والی ہے، اور اس کے جادو کا جو ڈھول تھا اس کا پول بھی کھلنے والا ہے۔ میں نے تو ہمیشہ اپنے پروگراموں میں کہا کہ جادو ایک آدمی پر اثر کر سکتا ہے اور بہت خطرناک اثر بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ وہ جادو کے زور سے کابینہ کو اپنا ہم نوا بنا لے گی، جادو کے زور سے فوج میں تبدیلیاں کرا دے گی، جادو کے زور سے اپوزیشن کی توپوں میں کیڑے ڈال دے گی، ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ جادو کا وار اگر چل جائے تو ایک آدمی پر چلتا ہے، اور اگر بہت ہی زیادہ طاقتور جادو ہو تو اس آدمی کے گھر والے بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ تو ہمارے ہاں توہمات کی جو بڑی عجیب و غریب، بھائی اگر ایسی ہی جادوگروں میں طاقت ہوتی تو دنیا میں جادوگروں کی حکومت ہوتی۔ جیسے ڈاکو ہوتے ہیں، ڈاکو ظاہر ہے ایک آدمی کو لوٹ سکتے ہیں، اگر بہت زیادہ ان کا یہ جتھا تگڑا ہو تو پوری بس کو لوٹ سکتے ہیں، کوئی آدھا گھنٹہ ناکہ لگا کر 20-25 لوگوں کو لوٹ سکتے ہیں، لیکن ڈاکو اپنی بندوقوں کے بل پر حکومت پر قبضہ نہیں کر سکتے، ورنہ دنیا میں اکثر ملکوں میں ڈاکوؤں کی حکومت ہوتی یا جادوگروں کی حکومت ہوتی۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ پی ٹی آئی والے چونکہ بہت توہم پرست ہیں، یہ تو نجومیوں کی باتیں سنتے، میں تو حیران رہ گیا کہ پی ٹی آئی کے یوٹیوبر ہیں، ان کی ویورشپ اتنی نہیں ہے جتنی ان نجومیوں کی ہے، اور وہ نجومی ان کو الو بناتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ہماری ویڈیو دیکھی جائے گی صرف اسی بنیاد پر دیکھی جائے گی کہ ہم عمران خان کے بادشاہ بننے کی پیشگوئی کریں گے، تبھی تو دیکھیں گے۔ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ یہ لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور اس وقت کم سے کم میں نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ 25 ہے، تو اب پتہ چلا کہ 25 نہیں ہے، 50 ہیں جو پی ٹی آئی کے ان گدھوں کے گدھے پن کا فائدہ اٹھا کر کمائی کر رہے ہیں۔ ہر نجومی ایک ہی بات کر رہا ہے کہ اس کا کوئی بال نہیں بکا کر سکتا، کوئی ایسے ہاتھ لگانے والا بچہ کسی ماں نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا، اس طرح کی باتیں۔ بہرحال ایک بڑا کریک ڈاؤن اب ہونے والا ہے، لیکن جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی طوفانی کریک ڈاؤن نہیں ہوگا کہ پھڑ لو ہر طرف ایک دہائی مچ جائے گی، نہیں۔ آج اس کو پکڑا، دوپہر اس کو پکڑا، شام اس کو پکڑا، 2 دن کے بعد اس کو پکڑا، اور ہیں ہی کتنے کو 10,000 آدمی تو نہیں پکڑنے، 25-30 آدمی ہیں جن کی ایک لسٹ بنی ہے، ان کو پکڑا جائے گا اور پھر معاملہ سیدھا کر دیا جائے گا۔ باقی یہ جو بندیال شجال کا چکر ہے اس کو آپ بھول جائیں۔ اگر انہوں نے کچھ شرارت کی جس کا امکان کم ہے، اگر شرارت کی تو اس شرارت کو کچل دیا جائے گا۔ ناظرین، عمران خان نے گرفتاری سے پہلے ایک پیغام ریکارڈ کرایا جو گرفتاری کے بعد اس کی پارٹی نے ریلیز کر دیا۔ پارٹی کیا ہے؟ سوشل میڈیا گروپ پہ، باقی تو پارٹی کو نہیں ہے۔ اب شاہ محمود قریشی اور اس کا خود بخود جانشین بن گیا ہے، وہ جو آپ پارٹی کی شکل بنائے گا وہ دیکھیں گے وہ اس کی کیا شکل ہے، اس کی عمران خان سے کیا کمٹمنٹ ہے، اور اس کیا ملک کے بڑوں سے اس کی کیا کمٹمنٹ ہے، یہ سب دیکھنے والی باتیں ہیں۔ آپ نے یہ بات توجہ سے سننی ہے۔ اس نے کہا کہ عوام کو کہ آپ نے چپ کر کے گھروں میں بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ احتجاج کرنا ہے، باہر نکلنا ہے، پرامن احتجاج کرنا ہے۔ ظاہر ہے 9 مئی کے بعد ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پرامن احتجاج اور چیز ہوتی ہے اور دوسرے احتجاج اور چیز ہوتی ہے۔ تو اس کی اپیل صبح اس کی گرفتاری کے فوراً بعد ہی 1 منٹ کے بعد ہی وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ عمر ایوب کا بھی بیان آیا، ویڈیو گنڈا پور کا بھی آیا، اور وہ انٹرنیشنل فراڈیا اور وہ جال ساز کیا ہے وہ بابر اعوان، اور جس نے تمام ڈگریاں اپنی جاری رکھی ہوئی ہیں، اس کا بھی ویڈیو پیغام آیا کہ نکلیں اور یہ فلاں، اور اس نے تو عمران خان کو بھگت سنگھ سے تشبیہ دے دی۔ بھئی بھگت سنگھ کی تشبیہ دے رہے ہو تو پھر بھگت سنگھ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اچھا خیر، تو اس کے باوجود پورے ملک میں کہیں کوئی آدمی نہیں نکلا، کہیں آپ نے آدمی نکلا دیکھا؟ زمان پارک میں یہ کہتے ہیں درجنوں افراد گرفتار ہوئے، 4 آدمی وہاں سے پکڑے گئے، یا 4 آدمی یا 5 آدمی۔ ملتان میں 2 افراد نے مظاہرہ کیا، ایک خاتون تھی بوڑھی اور ایک لڑکا تھا۔ لڑکے کو تو پولیس پکڑ کر لے گئی، اور بوڑھی عورت کی میں نے ویڈیو دیکھی، اس کو پولیس اہلکار ہیں اور خواتین جو ہیں
وہ اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن پھر وہ ویڈیو کٹ جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا، ختم ہو جاتی ہے کہ اس کو گرفتار کیا یا نہیں کیا۔ باجوڑ میں 17 آدمیوں نے احتجاج کیا، باجوڑ میں، پشاور میں بھی، کوئٹہ میں 6-7 آدمیوں نے احتجاج کیا، لاہور ہائی کورٹ بار روم میں 25 وکیل جمع ہوئے۔ تو یہ ہے جناب اس کا مبلغ احتجاج کی کال کا رد عمل۔ یعنی جس علاقے میں احتجاج ہوا، مثال کے طور پر مغل پورے کا چوک ہے، فرض کیجئے وہاں کوئی مظاہرہ ہوا تو مغل پورے کے چوک کے لوگوں کو بھی نہیں پتہ چلا کہ جہاں کسی نے احتجاج کیا ہے۔ ظاہر ہے 4 آدمی 5 آدمی آ کر نعرہ لگائیں تو وہ تو ٹریفک کے شور میں ہی دب جاتی ہے، کم سے کم 70-80 آدمی نعرے لگائیں تو وہ اس کی آواز پھر دائیں بائیں پہنچتی ہے۔ تو جناب یہ ہے اس کی حقیقت، اور میں آپ کو پھر یہ اصرار کر کے یہ بات کرتا ہوں کہ 9 مئی کو بھی عوام نہیں نکلے تھے، 300-400 کے جتھے تھے، 6-7-8-9 مقامات پر 200-200 300-300 100 آدمی نکلے، بلکہ کئی مقامات پر تو 60-70 آدمی نکلے۔ ان کو عوام کا نکلنا تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن 9 مئی کی جو سنگینی تھی وہ مظاہرین کی تعداد کے لحاظ سے تو 0 تھی، لیکن وہ اس کی اہمیت اس لیے ہوگی کہ بڑے ہائی ویلیو ٹارگٹ جو تھے، بہت حساس قسم کی عمارتیں، فوج کی عمارتیں، ان پر حملے کیے۔ اچھا، یہاں ایک اور نقطہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ میں نہیں، اور بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جلوس جلسے نہیں نکال سکتے، یہ احتجاج نہیں کر سکتے۔ تو 9 مئی کو جب احتجاج ہوا تو لوگوں نے اس کا رد کیا اور کہا کہ نہیں دیکھو، یہ چاہے 400 نکلے لیکن انہوں نے یہ کیا، آگ لگا دی، پتھراؤ کیا، یہ کیا، وہ ہر کام تو کر دیا۔ تو بھائی اس میں ایک بنیادی نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر جگہ، مثلا جس طرح لاہور میں یاسمین راشد جتھا لے کر گئی تھی تو جتھے والوں کو بتا دیا گیا تھا کہ ہماری سیٹنگ ہو چکی ہے، ہم یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، ہم نے یہ آگ واگ لگانی ہے، اس کے نتیجے میں آج رات نہیں تو کل رات تک فوج کے اندر کو ہو جائے گا اور جنرل عاصم منیر صاحب کی چھٹی ہو جائے گی اور ہمارا رستہ کوئی نہیں روکے گا، سیٹنگ ہو چکی ہے، یہ ہر جتھے کو بتا دیا گیا تھا، کوئی نہیں روکے گا، یہ کہا گیا تھا۔ اور یہ اس میں ایک ظاہر ایک پلاٹ، ایک سازش تو تھی جو بعد میں پکڑی گئی، جیسے کہ لاہور کے کور کمانڈر کی سیٹنگ تھی، اس نے اپنے سارے جو گارڈ سے ان کو روک دیا تھا کہ مظاہرین کو کچھ نہیں کہنا۔ جب فوج کی طرف سے کینٹ کے اندر ہی صحیح اس کو بتایا گیا کہ ہم فوج بھیج دیں، اتنے دستے بھیج دیں، حالات گڑبڑ نہ ہو جائیں، تو اس نے روک دیا کہ نہیں، کور کمانڈر کا آرڈر تھا، نہیں تو نہیں۔ تو یہ سیٹنگ کا پی ٹی آئی والوں کو پتہ تھا۔ اب جب پتہ ہو کہ نہ پولیس کچھ کہے گی، نہ فوج کچھ کہے گی، نہ کوئی اور کچھ کہے گا، تو پھر تو جناب وہ شیر ہو جاتے ہیں۔ اب یہ 1914 کے دھرنے میں کیا ہوا تھا؟ پی ٹی وی کی بلڈنگ پر قبضہ کر لیا تھا۔ پی ٹی وی کی بلڈنگ پر قبضہ کرنا کوئی آسان کام ہے، کوئی خالہ جی کا باڑا ہے؟ وہ اس لیے قبضہ کر لیا گیا تھا کہ جنرل ظہیر الاسلام کی طرف سے ان کو ایک بلینک چیک دے دیا گیا تھا کہ تم جو چاہے کرو، 10-20 بندے بھی مار دو، تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ اس وجہ سے وہ شیر ہوئے۔ جس روز وہ جو باندر ہے ایوان صدر پہ بیٹھا ہوا، وہ الوی، اس کی قیادت میں ان کے جتھے نے پی ٹی وی کی بلڈنگ پر قبضہ کیا۔ اگر اس روز پولیس آنسو گیس کے گنے لے کر میدان میں آ جاتی تو پھر دیکھتے کہ یہ قبضہ کیسے کرتے ہیں۔ تو ناظرین، قصہ ان کا پاک ہونے جا رہا ہے، اور قصہ پاک ہونے میں ظاہر ہے کچھ وقت لگے گا، لیکن یہ ہے کہ کہانی جو ہے اس پر دی اینڈ کا عنوان جو ہے وہ ڈن ہو گیا ہے، اور اب یہ کتنے صفحے کے بعد جا کر یہ دی اینڈ کا لفظ آپ کو نظر آئے گا، خاتمہ بالخیر کا لفظ نظر آئے گا، ختم شد کا لفظ نظر آئے گا، یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب ان کے رونے کے دن ہیں، اب ان کی نجات یا واپسی کا کوئی رستہ نہیں رہا۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔